آج جہیز کے مطالبات میں کتنی ہی معصوم دوست اسلام کا خود کر رکھا ہے. بات کی غربت کی وجہ سے کتنی لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. اس قاتل حمل کی واردات میں دن بدن کی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج جہیز کے مطالبات میں کتنے ہی خاندان کو آن واحد میں موت کی گہری نیند سلا دی ہے. زنا کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے. بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے ارمانوں کا خون اور اپنے قسمت پر آنسو بہا رہی ہے. ایسے میں کوئی لڑکی جسے اپنے قبول نہیں کر رہے ہیں گھروں کی طرف سے پائے جانے والی محبت کو قبول کر لیتی ہے. مرتد ہو کر یا مرتد ہوئے بغیر ہی کسی غیر سے شادی کر لیتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف وہی لڑکی نہیں ہوتی بلکہ پورا مسلم سماج ہوتا ہے جس نے اسے نکال کرنے سے منع کر رکھا تھا اور اس طرح کے حالات پیدا کر رکھا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام سے محروم ہوئی. بہرحال پورے مکالمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی اور سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. تب جا کر اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے بچا سکیں گے ورنہ حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. آمین. طلبا کے پروگرام کی آخری کڑی باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے ترانہ. ترانے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبدالصمد حنظلہ اور احسن اللہ کو وہ آئیں اور ترانہ پیش کریں.
ख़त्म हुए हों तो आप भेज सकते हैं, यहाँ पे छुट्टों का इंतज़ाम है, क्योंकि आखिर में इनामात काफ़ी कम आए हैं। बहरहाल हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। अब इनामात की तफसील होगी और उसके बाद हमारे मेहमानान किराम के बयानात होंगे। हमारे इस मदरसे में सालाना इम्तिहान में जो अव्वल पोजीशन हासिल करता है उसको 700 रुपये नकद मिलते हैं, और जो दोम पोजीशन हासिल करता है उसको 600 रुपये, और सोम पोजीशन वाले को 500 रुपये का इनाम दिया जाता है। हमारे यहाँ नाजरा और हिफ्ज़ की तालीम होती है। पूरे नाजरे की 2 क्लासें हैं, दोनों क्लासों में जो अव्वल आता है उसको अलग से 900 रुपये का इनाम दिया जाता है। इसी तरह हिफ्ज़ की 3 क्लासें हैं, उसमें जो अव्वल आता है तीनों क्लासों को मिला के उनको भी 900 रुपये का इनाम दिया जाता है। इसी तरह एक साल में अगर कोई तालिब इल्म 15 पारा या उससे ज़्यादा हिफ्ज़ करता है तो उसको 700 रुपये का इनाम दिया जाता है। मैं हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद हारिस साहब दामद बरकातुहुम से गुजारिश करूँगा कि वो इनामात तक़सीम करना। इस साल कारी नुसरतुल्लाह साहब के दरसगाह में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले हैं मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास। तलबा जल्दी जल्दी आएँ और अपने इनामात हासिल कर लें। जो दूर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि नजदीक आ जाएँ। दोम पोजीशन अब्दुल समद मोहम्मद अशरफ, इनको 600 रुपये का इनाम है। सोम पोजीशन मोहम्मद अल्ताफ रोहुल हक, इनको 500 रुपये का इनाम है। मौलाना महमूद रशीद साहब की दरगाह में अव्वल पोजीशन पर है मोहम्मद जैद मोहम्मद अफजल। दोम पोजीशन है मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद आबा। सोम पोजीशन है मोहम्मद नाहिद मोहम्मद उमर। मौलाना रिजवानुल्लाह साहब की दरगाह में अव्वल पोजीशन पर है अब्दुल वाहिद अब्दुल खालिद। दोम पोजीशन मोहम्मद जर्रार मारूफ अंसारी। सोम पोजीशन मोहम्मद शफीक मोहम्मद नसीर। ये 3 क्लासें थी हिफ्ज़ की। आगे नाजरे की हैं। कारी मोहम्मद जाहिद साहब के दरगाह में अव्वल पोजीशन है मोहम्मद नौमान मौलाना बशीर अहमद। दोम पोजीशन मोहम्मद अल्तमश अब्दुल रहीम खान। सोम पोजीशन नवाज अरशद खान। कारी मोहम्मद अंजर साहब की दरगाह में अव्वल पोजीशन पर है मोहम्मद अरमान मोहम्मद जुबैर। दोम पोजीशन हिदायतुल्लाह मोहम्मद रब्बानी। सोम पोजीशन मोहम्मद आसिफ मोहम्मद जाहिद। मकतब में है अव्वल पोजीशन अरशद आलम खैरुल हक, हमारे मोदी साहब का साहबजादा। दोम पोजीशन नजवा जाहिद सईद, नजवा जाहिद सईद। सोम पोजीशन तूबा अब्दुल रहीम खान। हमारे यहाँ मस्तूरात का भी मकतब चलता है, जिसमें 10 साल से ऊपर की बच्चियाँ और फिर शादीशुदा और बुढ़ापे की उम्र तक की औरतें पढ़ती हैं। तो उसमें अव्वल पोजीशन है निदा अब्दुल रब की। निदा अब्दुल रब की तरफ से जो भी हैं उनके घर वाले आते हैं यहाँ पे नाम हासिल करने। दोम पोजीशन फरहत इबादुद्दीन खान। सोम पोजीशन 4 आई है नीलूफर शाह नवाज। इनके घर का कोई हो तो रोशनी जाहिद सईद। फलक फरीद। अलिस्बाह असगर अली। पूरे हिफ्ज़ में अव्वल पोजीशन है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास।
اور नाज़िर में अव्वल पोजीशन है मोहम्मद नौमान मौलाना बशीर साहब, इनको 900 रुपये का अलग से इनाम दिया जाता है। इस साल 4 तालिब इल्म ने 15 पारा या उससे ज़्यादा हिफ्ज़ किया है। उनमें एक है मोहम्मद आज़म शमीम अहमद, दूसरे हैं मोहम्मद जैद मोहम्मद अफजल, तीसरे हैं अब्दुल समद मोहम्मद अशरफ, चौथे हैं अब्दुल वाहिद अब्दुल खालिद। इनको मदरसे की तरफ से 700 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। अब मैं हजरत मौलाना और मुफ्ती नसीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अगला इनाम तकसीम फरमा दें। हमारे यहाँ एक इनाम इस बात का भी दिया जाता है कि तलबा पूरे साल जो हाजिर रहते हैं या कभी 1 या 2 हाजिरी गैर हाजिरी हो जाती है तो ऐसे तलबा को भी बाकायदा इनाम दिया जाता है और उनका इनाम है 500 रुपये। इस साल तलबा की तादाद की किल्लत रही है, लेकिन फिर भी 20 तलबा ने जो है पूरी हाजिरी दी है। उनको मदरसे की जानिब से 500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। वो जल्दी जल्दी आएँ और अपने इनाम हासिल करें। अब्दुल समद मोहम्मद अशरफ, खलीलुर रहमान मोहम्मद ताहा, अब्दुल वाहिद अब्दुल खालिद, मोहम्मद अरशद साबिर शाह, मोहम्मद इरशाद मोहम्मद अंसार, मोहम्मद आसिफ मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद उमर मोहम्मद आफाक, अब्दुल रहमान मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अकबर इम्तियाज आलम, मोहम्मद अरमान मोहम्मद जुबैर, सगीर आलम चादरी, मोहम्मद रेहान मोहम्मद इरशाद, नसीकुद्दीन जनीब साफी, मोहम्मद साबिर तनवीर आलम, सिराजुल हक ऐनुल हक, मोहम्मद जैद मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद आफाक, मेराज मुजीबुर रहमान, हंसला सरवर अली, रशीदा जिना अली। ये मस्कुरात में पढ़ती हैं और बराबरी नहीं रहती। रशीदा जिना अली का कोई हो तो वो आपका इनाम हासिल करेगा। हमारे यहाँ एक इनाम और भी दिया जाता है कि वो तलबा जो कई सालों से यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, यानी नाज़रा पढ़ा हो और हिफ्ज़ पढ़ा हो या हिफ्ज़ में भी 1-2 साल लगे हो और उनकी कोई ख़ास बड़ी कोई शिकायत ना रही हो, तो उनको अखलाकमंद के उन्वान से इनाम दिया जाता है। ऐसे तलबा 3 रहे हैं। मोहम्मद आज़म मोहम्मद शबी, इनको 500 रुपये का इनाम दिया जाता है। दूसरे हस्सान जावेद अख्तर, तीसरे मोहम्मद वसीम मोहम्मद नसीब। अब इसके बाद उन तलबा का इनाम होगा जो इस साल इस मदरसे में हिफ्ज़ कुरान की तकमील किए हैं। 7 तलबा इस साल जो है फारिग हुए हैं और उन्होंने कुरान करीम की हिफ्ज़ की तकमील की है और उनकी दस्तार बंदी होनी है। वो हैं मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास, दूसरे हैं मोहम्मद वसीम मोहम्मद नसीब, तीसरे मोहम्मद जैद मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इधर आगे बढ़िए, मोहम्मद जैद मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद आफाक, मोहम्मद आदम शमीम अहमद, ज़िक्रुल्लाह मोहम्मद नसीब, हस्सान अख्तर जावेद अख्तर। इनमें से हर एक को मिंजान मदरसा हिफ्ज़ कुरान की सनद के साथ एक जोड़ी कपड़ा, एक कुरान, एक रेखल, एक कलम, एक बैग, एक दस्तार, एक मुसल्ला, एक घड़ी, एक इत्र, एक तस्बीह, एक टोपी और एक सुरमा इनाम में दिया जा रहा है। अलावा से 5 तलबा वो हैं जिन्होंने नाज़रे से यहाँ तालीम हासिल की है। मोहम्मद जैद मोहम्मद आज़म ज़िक्रुल्लाह हस्सान अख्तर, इन 5 को 700 रुपये दिए गए हैं और 2 तालिब इल्म जो यहाँ हिफ्ज़ की शुरुआत किए हैं मोहम्मद वसीम मोहम्मद इब्राहिम, इनको 500 रुपये का इनाम दिया है। इसके अलावा आरिफ भाई जो हमारे यहाँ घड़ी वाले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से हर एक तालिब इल्म को एक वाल घड़ी
دی ہے اور شکیل صدیقی صاحب نے ہر ایک کے لیے 1,000 کا لفافہ دیا ہے۔ ایک صاحب اور ہیں خورشید صاحب کر کے دھارابی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ہر طالب علم کو ایک جوڑی کپڑا دیا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امین بھائی جو حاجی عبدالجبار صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی طرف سے مدرسے کے اور مکتب کے تمام طلباء کو ایک عطر اور تسبیح اور سرما کا پیکٹ جو ہے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انعام دینے میں شریک رہے ہیں ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اب میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مہمانان کرام اور علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ ان طلباء کی دستار بندی کر دی جائے جو فارغ ہوئے ہیں۔ محمد یوسف، محمد الیاس۔ محمد وسیم، محمد نصیر، محمد زید، محمد افضل، محمد ابراہیم، محمد آفاق، محمد اعظم، شمیم احمد، ذکر اللہ، محمد نصیر، حسان اختر، جاوید اختر۔ اس سال ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے خاص انعام کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ابھی تک ٹرسٹ کی خدمات مدرسے اور مسجد تک محدود رہی ہیں، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر بھی اپنی خدمات پیش کرنا ہماری ٹرسٹ چاہتی ہے۔ اس کے لیے اس مسجد کے اطراف میں آس پاس کا جو علاقہ ہے ان علاقوں میں جو بھی طلباء پروفیشنل ڈگری حاصل کیے ہیں ان کو بھی یہاں پہ اعزاز سے نوازا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہماری ٹرسٹ نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور آگے اس کی خدمات کا دائرے کو اور وسیع فرمائے۔ جی، تو پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے والے 2 ہفتہ پہلے تقریباً جمعے نے اعلان کیا گیا تھا، تو 6 لوگ ہیں جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ ایک ہیں ڈاکٹر زبیر جمیل چودھری، وہ آئے۔ ڈاکٹر زبیر جمیل چودھری نہیں۔ دوسرے ہیں ڈاکٹر ایاز ہمت انصاری۔
नसीम हिम्मत अंसारी, ये मस्तूरात में भी जहाँ पे उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पे तशरीफ़ फरमा, इंशाअल्लाह उनका इनाम वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। चौथे हैं डॉक्टर रोशन दिलदार खान, उनके वालिद साहब आए हों तो आकर के इनाम हासिल कर लें। दिलदार खान आइए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाथों से डॉक्टर रुखसार दिलदार खान, इनकी दो बेटियां डॉक्टर बन चुकी हैं, एक हड्डी की डॉक्टर है और एक दांत की डॉक्टर है, तो दोनों का इनाम ये हासिल कर लें। डॉक्टर रोशन दिलदार खान, डॉक्टर रुखसार दिलदार खान। और एक है डॉक्टर रजीउल्लाह खान, ये MBBS डॉक्टर हैं और MD की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं मुख्तसरन अपने मदरसे की रिपोर्ट पेश करने के बाद आप हजरात के सामने हजरात उलमाए किराम को रूबरू करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ की रिपोर्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसर ही पेश करना चाहूँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मुहतरम हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और अज़ीज़ साहब, आज हमारा दिल फर्क़ मसरत से बाग हो रहा है और हमारी आँखें जज्बे तशक्कुर और इम्तिनान से आंसू बहा रही हैं कि हम आज अपने मदरसे का 17वां सालाना जलसे दस्तारबंदी बड़े तस्को इख्तिशाम के साथ मुनाकिद किए हैं और हमारा ये प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। हमारे जलसे की कामयाबी के पीछे जहाँ पर असातिज़ा, तलबा और जिम्मेदारान मदरसा की अनथक कोशिशें कार फरमा रही हैं, वहीं पर आप हजरात की आमद इस जलसे की रौनक में चार चांद लगा रही है। हम यकीनन दिल की गहराइयों से आप हजरात को मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात ने हमारी अदना सी दावत पर लब्बैक कहा और उरूसुल बिलाद की हर आन, हर लम्हा, दमा दमा और मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से अपनी कीमती औकात को फारिग करके हमें इज्जत बख्शी और हमारे तलबा की हौसला अफजाई फरमाई। खुसूसन हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, लेक्चरर व मुफ्ती मरकज़ुल मआरिफ जुवेशरी बेश और हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद फ़ारिस साहब पालनपुरी, मुफ्ती दारुल इफ्ता व इरशाद मदरसा रशीदिया मोमिन नगर जुवेशरी बेश के बेहद ममनून हैं, जिनकी आमद हमारे लिए बाइसे सद इफ्तिखार है और इन हजरात की तशरीफ आवरी हमारे इस जलसे की रौनक में इजाफा कर रही है और दीगर उलमाए किराम की आमद पर भी हम इंतहाई ममनून हैं, जिनकी आमद हमारे लिए इज्जत अफजाई का बाइस है। अल्लाह ताला इन हजरात का साया ताबीर कायम रखे। खुलाने गोशे दहकाम व आफताब रसी, इसाया बरसरश अंदाज चूंटू सुल्तान। आज आप हजरात की आमद पर हमें खुशी भी है, नाज और फख्र भी है। हमारे दिल फरहत व इंबिसात और मसरत व शादमानी से सीनों में मचल रहे हैं और आंखें इजहार तशक्कुर में बिछी जा रही हैं। खुशी आ के यूं पहलुए दिल को गुदगुदाती है कि हर दिल की कली जोशे तरफ में मुस्कुराती। आगे मदारिस की अहमियत और इल्म की फजीलत के उन्वान से कुछ बातें की गई हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं सिर्फ मदरसे का तारुफ पेश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इससे पहले तकरीबन 130 से 150 तलबा रहते थे और 3 हिफ्ज़ की क्लासें थी और 3 नाज़िरें थी, लेकिन करने को कौन टाल सकता है। कोविड-19 और उसकी वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने जहाँ पूरी दुनिया को मुताअस्सिर किया,
वहीं मदारिस भी उसके असरात से महफूज नहीं रख सके। माली वसाइल के साथ साथ तलबा की किल्लत की परेशानी भी झेलनी पड़ी। बहुत से तलबा ने तालीम का सिलसिला भी मुनक़ते कर दिया, बहुत से रोजगार में लग गए, जिससे मदरसे के नुकसान के साथ साथ तलबा का भी नुकसान रहा। हमारे यहाँ मकतब की तालीम हालात को देखते हुए दरमियान में शुरू और बंद होती रही, लेकिन मदरसे का आगाज़ 2 साल के बाद ही इस साल ईद के बाद मुमकिन हो सका। इसलिए तलबा की तादाद घटकर 77 तक महदूद रही। इस वक्त ये मदरसा चंद शोबेजात पर मुश्तमिल है। शोबे हिफ्ज़, इस शोबे में 3 असातिज़े किराम हज़रत मौलाना महमूदुर रशीद साहब, मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब और जनाब कारी नुसरतुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस शोबे में हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ दीनी मसाइल, उर्दू अदविये मसनूना और उर्दू नक़्ल व इमला के साथ साथ तजवीद व क़िराअत की तालीम भी दी जाती है। इस शोबे से 35 तलबा ने सालाना इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 तलबा ने इस साल हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, जिनकी दस्तारबंदी अभी आप हज़रात के सामने हुई। शोबे नाज़रा व दीनियात, इस शोबे में भी 2 असातिज़े किराम जनाब कारी मोहम्मद अंजर साहब और कारी मोहम्मद साहिब साहब दामद बरकातुहुम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस शोबे में कुल 42 तलबा ने सालाना इम्तिहान में शिरकत की। शोबे दावत व इरशाद, इस शोबे में जहाँ पर नूरानी कायदा, दीनियात, नाज़रे कुरान और नक़्ल व इमला है, वहीं पर इंग्लिश और हिसाब की तालीम भी दी जाती रही है। शोबे दावत व इरशाद इल्मी सलाहियत के साथ साथ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने के लिए तहरीर और तकरीर पर दस्तरस हासिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे इस मदरसे में अंजुमन दावतुल खैर के नाम से एक अंजुमन कायम है। इस शोबे के तहत मदरसे के तमाम तलबा खारजी औकात में क़िराअत, नात और तकरीर की मशक़ करते हैं और हफ्ते में एक मरतबा पेश करते हैं। इसी शोबे के तहत मुंबई में अगर कहीं पर किसी उन्वान से मुसाबका होता है तो यहाँ के तलबा शिरकत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तहरीक मिल्लत फाउंडेशन मुंबई के तहत गोवंडी में एक तकरीरी मुसाबका हुआ था, जिसमें यहाँ के 2 तलबा ने शिरकत की थी और एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास ने उसमें 2 पोजीशन हासिल की थी। दूसरे इमामुल हिंद फाउंडेशन मुंबई के तहत एक मुसाबका आल महाराष्ट्र सीरतुन नबी क्विज़ के उन्वान से हुआ था, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र में तकरीबन 860 तलबा ने शिरकत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के तालिब इल्म हिदायतुल्लाह मोहम्मद रब्बानी ने उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है। फलिल्लाहिल हम्द। इसी शोबे के तहत आज का हमारा ये प्रोग्राम भी है, जो पूरी आबोताब के साथ जलवानुमा और पूरी कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हो रहा है। शोबे मकतब, अभी तक जिन शोबेदार का तज़किरा हुआ उनका ताल्लुक बैरूनी तलबा से था, जिनकी तालीम और तरबियत के साथ क़याम व ताआम का इंतज़ाम निज़ामी मदरसा है। शोबे मकतब में तालीम हासिल करने वाले तलबा मकामी होते हैं, जिनके लिए 1 घंटे का कोर्स है। इसमें 2 उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कारी मोहम्मद शुआइब साहब और कारी वलीउल्लाह साहब, और तलबा की कसरत की बुनियाद पर इनका साथ जनाब ऐनुल हक साहब भी देते हैं, जो इस मस्जिद के मुअज्जिन हैं। इस शोबे में मकामी हजरात की बेतवज्जुही काफ़ी रहती है, बेरग़बती भी रहती है, बच्चों को वक्त पर मदरसा नहीं भेजते, हालांकि कोशिशें की जाती हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसी तरह शोबे दीनियात बराए निस्मा भी है, ये भी हमारे यहाँ चलता है और इसके अंदर भी बहरहाल पहले तकरीबन 100 तालिबात उससे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन मकामी लोगों के बेतवज्जुही की वजह से ये भी इंहिताज का शिकार है और तकरीबन इस साल कुछ 59 तालिबात में शिरकत की थी इम्तिहान। इनकी तालीम और तरबियत के लिए 2 मुअल्लिमात मुहतरमा मुज़य्यन साहिबा और मुहतरमा सुमैया साहबा अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ये 9 बजे से सुबह 12 बजे तक चलता है और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलता है। शोबे मतलब, इस शोबे से तलबा और असातिज़ा को जिस्मानी ग़िज़ा फराहम की जाती है ताकि कमाहक़्क़ू अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में हफ्ते के 2 दिन इतवार को बटर टोस्ट या खारी और जुमेरात को अंडे की भुर्जी या कीमा पाव दिया जाता है। बाकी अय्याम में चाय और पाव दिया जाता है। दोपहर के खाने में अमूमन दाल चावल और सब्जी दी जाती है। नीस असरता को रोटी भी फराहम की जाती है। वक्तन फवक्तन चिकन या मटन भी दिया जाता है। और बाद नमाज ज़ोहर असातिज़ा और मुलाजिमीन के लिए चाय का इंतज़ाम भी है और असर की नमाज से कबल असराने का इंतज़ाम भी है। रात के खाने में रात का खाना इशा की नमाज के बाद तकरीबन आधा घंटा बाद दिया जाता है, जिसमें तमाम तलबा और असातिज़ा को अमूमन रोटी चावल और मटन या चिकन दिया जाता है। फिलहाल हमारे मदरसे से तकरीबन 85 अफराद की गदा फराहम की जा रही है। इस खिदमत को अंजाम देने के लिए फिलहाल जिला बहराइच के 2 नौजवान बावर्ची, एक माफ खान है, दूसरे इताअतुल्लाह खान है। ये दोनों इनकी इस खिदमत की किचन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह साफ सफाई के लिए हमारे रब्बानी भाई भी हैं और इन्हीं का लड़का जो है इस साल अभी मुसाबका जिसका जिक्र आया है उसमें अव्वल पोजीशन हासिल किया है। अलावा भी तालीमी इंतज़ाम की जिम्मेदारी नाफिज के दोषे नाकमा पर डाली गई है और मतबक के सामान इसी तरह मस्जिद व मदरसा के दूसरे सामान के हमलो नकल की जिम्मेदारी जनाब हाफिज अब्दुल मोमिन साहब बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। नीस तरफ मुस्लिम जमात चकाला मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई फिक्रमंद और मदरसे की तमाम ज़रूरियात को पूरी करने और उसके तमाम मसाइल हल करने के लिए हमादम कोशा रहती है। अल्लाह ताला हम तमाम कारकुनान को इखलास की दौलत से माला माल फरमाए और बेहतरीन बदल इनायत फरमाए। हमारे मदरसे का सालाना साल रहा का खर्च तकरीबन 30 लाख रुपए से जायद रहा है, जो अल्लाह ताला के फजल करम और आप हजरात के इमदाद ताउन से पूरा हुआ है। इस मौके पर हम तमाम मुआविनीन व मुहसिनीन हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और जान व माल में बरकत अता फरमाए। खुसूसन उन हजरात का जिन्होंने गरीब और नादार तलबा की सालाना फीस 8,000 रुपये अदा की, जिनकी तादाद 100 से मुतजाविज रही है और मदरसा उसके साथ खुसूसी ताल्लुक रहा है। काफ़ी सालों से मदरसे में सालाना फीस 8,000 रुपये ही रही है, लेकिन आइंदा साल से सालाना फीस 10,000 रुपये रहेगी इंशाअल्लाह। इसी तरह हमारे नदीम भाई के भी हम शुक्रगुजार हैं, जो मुंबई सेंटर के आसपास कहीं रहते हैं, जो कई साल से तलबा के इस्तेमाल की सारी किताबें इनायत फरमाते हैं और मुहतरम डॉक्टर इरशाद साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब और डॉक्टर अब्दुल हक साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं, जो इस मदरसे के तमाम तलबा व असातिज़ा का मुफ्त इलाज करते हैं और बेहतरीन मशवरों से भी नवाजते हैं। इसी तरह हम मुर्दी वाले सुफियान भाई, दिलदार भाई और दूसरे जो हजरात हैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यानी यहाँ पर मुर्दी की जितनी दुकानें हैं उन दुकानों से 2 दिन हफ्ते में जुमे को और पीर को उनके यहाँ से चिकन आता है और वो फ्री में देते हैं। ये उससे नमूना करवाने के तौर पर चंद मुआविनीन के नाम आप हजरात के सामने जिक्र किए गए। इनके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस मदरसे के साथ खुसूसी रहा है और बाद अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो मदरसे का ताउन फरमाते हैं लेकिन अपने नाम का इजहार करना नहीं चाहते। अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को अपने खजाने गैब से भरपूर बदला इनायत फरमाए और दोनों जहान में आफियत से रखे, आमीन। अब आखिर में ट्रस्ट मुस्लिम जमात चकाला का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होता हूँ, जिनकी कोशिशों और ताउन ही से ये मदरसा इस मकाम तक पहुँचा और इंशाअल्लाह आइंदा भी उसकी सरबराही में ये मदरसा तरक्की के मनाजिल तय करता रहेगा। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और अपने तलबे अजीज को इस दुआ के साथ अलविदा कहता हूँ कि अरूज हो तुझे ऐसा नसीब दुनिया में कि आसमां भी तेरी हिफाजतों पे नाश करे। अब मैं बगैर किसी ताखीर के हजरत मौलाना और मुफ्ती हसीनुद्दीन साहब को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और अपने नसाए हालिया से हम सबको मुस्तफीद करें।
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دی کہ قرآن کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہو پائے. دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسی اہتمام کے ساتھ دین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے صرف 15 سے 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اسی لیے بات ہم بہت لمبی نہیں کریں گے، صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ جس قرآن عظیم کے نام سے اور عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس قرآن کا ہم پر حق کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے تعلق سے. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں. قرآن کریم کے چند بڑے بڑے حقوق ہیں. قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر یقین رکھیں. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر کہا کیا ہے، ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں جیسا قرآن ہم سے کہتا ہے. اور قرآن کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا بھر میں پہنچائیں. پہلا حق کہ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان رکھیں. قرآن کریم پر جو یقین نہیں رکھتا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. یہ یقین رکھنا کہ جو بھی قرآن کے اندر کہا گیا ہے وہ 100% صحیح ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. یہ یقین جو نہیں رکھتا وہ مسلم ہی نہیں ہے. قرآن کریم کی حقانیت کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے. قرآن کریم پہ عمل نہ کرنے والا فاسق و فاجر ہے. قرآن کریم پر جہاں عمل کرنا ضروری ہے اس سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر یقین رکھیں کہ اس میں ہر لفظ صحیح اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں انہیں بھی وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معانی تو ہے. تو قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے بنیں، صحیح طور پہ پڑھنے والے بنیں. آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے. قرآن کریم کو اگر ہم صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز تک نہیں ہوتی. اسی لیے قرآن کریم کو اس قدر صحیح پڑھنا کہ ہماری نماز درست ہو جائے یہ فرض ہے، فرض. قرآن کریم کو صرف الفاظ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو صرف ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمد ایک لفظ ہے، یہ ایک ورڈ ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، یہ ایک لیٹر ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ صرف ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو جو کوئی ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے یا 2 پارے کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا آپ غور کر سکتے ہیں.
تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ عمر کے جس مرحلے میں بھی پہنچ چکے ہیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ فرض ہے آپ کے اوپر فرض. قرآن کریم میں اتنی باریکی ہے کہ قرآن کریم میں اگر ہا کو آپ نے ہا پڑھ دیا تو معنی بدل جاتا ہے. اگر آپ نے انعمتا کو انعمتی پڑھ دیا یا انعمتو پڑھ دیا تو معنی بدل جاتا ہے. انعمتا کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ نے انعام کیا، اور اگر آپ نے پڑھ دیا انعمتو تو مطلب ہو کہ میں نے انعام کیا. تو اتنا معنی بدل جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح اعراب کے ساتھ یعنی زبر زیر کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تو یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے. قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی معجزہ ہے اور معنی بھی معجزہ ہے. قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو اس وقت قرآن کریم نے چیلنج کیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوئی الفاظ ہے، لوگ کہتے تھے کہ شاعروں کا کلام ہے، الگ الگ نام سے لوگ قرآن کو یاد کرنے لگے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ایک سورت کو لا کر دکھا دو. عرب کے وہ لوگ جو زبان داری کے ماہرین تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے لٹریچر کے لوگ تھے، وہ لوگ حیران و شدت رہ گئے اور قرآن کریم کی ایک سورت کیا ایک آیت بھی قرآن جیسا پیش نہ کر سکے. قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے معنی بھی معجزہ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے، یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ اچھی زندگی میں ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا. تو لوگ کہنے لگے کہ اعمال کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ وزن تو کوئی ایسی چیز کو کیا جاتا ہے جو کوئی اسٹف ہو، کوئی چیز ہو جسے ہم چھو سکیں، جس کا ہم احساس کر سکیں. عمل تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم وزن کر سکیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن نے یہ کہا تو ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے. لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور لوگوں کی عقلوں کی پرتیں کھلی اور لوگوں نے جب دیکھا کہ آج ہوا کی رفتار کو ناپا جا سکتا ہے، انسان کے جسم میں جو ٹیمپریچر موجود ہے اس کو ناپا جا سکتا ہے، آواز کی اسپیڈ کو ناپا جا سکتا ہے، تو پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی اور لوگوں نے سمجھا کہ ہاں قرآن نے جو کہا ہے کہ اعمال کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، یہ ممکن ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح طور پہ ہم پڑھیں. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. اللہ نے کیا کہا ہے اس کے اندر. ہم 10 سال 20 سال 30 سال تک قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کو اللہ نے کہا ہے کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، بک آف گائیڈنس ہے. لیکن ہدایت اور گائیڈنس کی کتاب تو جبھی سمجھی جائے گی جب آپ سمجھیں کہ قرآن آپ سے کہتا کیا ہے، قرآن نے لکھا کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے. یہ قرآن کا حق ہے. ہم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن کریم بہت مشکل نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنا. قرآن کریم میں اصل میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں بہت جو واضح ہیں، جو محکمات میں سے ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں. مشکل اس معنی میں ہے کہ اس کی وضاحت حدیث شریف کے اندر موجود ہے. مشکل اس معنی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ پوچھتے تھے کہ اس کے کیا معنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اور وہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے. کتاب التفسیر حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اس کو پڑھیں گے تو وہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا. قرآن کریم ہمیں پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کے حلقے لگنے چاہیے، مساجد کے اندر تفاسیر کا انتظام ہونا چاہیے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ہمیشہ قرآن کریم کی تفسیر یا ترجمے کو پڑھتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس آیت کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا ہمیں لگتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے حالانکہ قرآن کریم کے اندر یہ چیز ہے، تو کسی اچھے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے.
ذہنی طور پہ خود ہی کچھ بھی معنی نہیں نکالنا چاہیے. علماء نے جو تفسیریں لکھی ہے، مثال کے طور پر معارف القرآن ہے یا اس طرح کی جو تفسیریں ہیں اس سے پڑھنا چاہیے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو منسوخ ہیں، لیکن آپ کو کیا علم کہ کون سی آیت منسوخ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذکر حدیث شریف کے اندر مذکور ہے. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں. خود قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم جو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں جس آیت کو نسخ کر دیتے ہیں، اس کے حکم کو مٹا دیتے ہیں. تو اس کے حکم مٹ چکے ہیں، یعنی اس کا حکم بدل چکا ہے، لیکن وہ آیات آج بھی قرآن کریم کے اندر مذکور ہے. تو یہ علم علماء کو ہے، تو علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو کی ہم اشاعت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی اشاعت کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں. یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے تو کل آخرت میں ہماری پوچھ ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے تعلق سے سوال ہوگا. قرآن کریم اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے تو ہم اپنے بچوں کے حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ آج والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں. خود قرآن کریم اور حدیث میں کتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے نونہال کے لیے ہمارے اوپر کچھ حق ہے، ہمارے بچوں کے لیے کچھ حق ہے؟ میں ایک مختصر واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ میں وہ سب سے بڑے انٹیلیجنٹ تھے، وہ سب سے زیادہ ذی رائے شخص تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور مشورے میں اتنے قوی تھے، ان کی رائے اتنی پختہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. حتیٰ کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے ہے، کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور بعد میں اسی طرح کی آیتیں نازل ہوئی. یہ حدیث شریف کے اندر مذکور ہے. اتنے بڑے صحابی تھے، وہ جب امیر المومنین تھے تو ایک شخص اپنے بچے کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے، میری بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، اسے ذرا سمجھائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی طرف مخاطب ہوئے اور اسے ڈانٹنے لگے کہ شرم نہیں آتی، والد کی نافرمانی کرتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو. بچے نے پوری بات سنی اور اس کے بعد یہ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، ہمیں یہ بتائیے کہ والدین کے تو بہت حقوق ہیں بچوں پہ، لیکن کیا بچوں کے بھی تو حقوق ہیں والدین پہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، سوال تمہارا صحیح ہے، اور 3 بڑے حقوق ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے بچوں کا کہ بچوں کے لیے ماں صحیح لے کر آؤ، اچھی ماں لے کر آنا آنے والی نسل کے لیے یہ بچوں کا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا صحیح نام رکھو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن کریم کی تعلیم دو. پہلا حق یعنی اچھی ماں لے کر آؤ، اس کی کتنی اہمیت ہے آج کی دنیا میں کوئی بھی شخص اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا. بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے، جیسی ذہن ہوتی ہے، جیسی فکر ہوتی ہے، جیسی سوچ اور تربیت ہوتی ہے، بچہ بھی اسی میں ڈلتا ہے. آج آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں لڑکی کو مسلمان بنا کر اس سے شادی کر لی. یہ بھی سنا ہوگا کہ اسلام میں کرسچن لڑکی سے شادی جائز ہے، تو کر لیا تو کیا حرج ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ مشرکہ سے نکاح مت کرو. یعنی جائز اگرچہ ہے، جو آج کل کے عیسائی ہیں وہ مشرکی ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں یا پاک خدا مانتے ہیں. تو
جائز ضرور ہے لیکن اسلام میں یہ بہتر نہیں ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لفظ کے ذریعے سے آپ غور کیجئے کہ بچہ جب ماں کی گود میں پلتا بڑھتا ہے تو ماں کی ذہنیت کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. اور کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے. ماں جس ذہنیت کی ہوگی بچہ اسی ذہن کا بنتا ہے. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے اوباما کا نام سنا ہوگا. اوباما نے جب ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر، جامع ازہر کے اندر وہاں پہ وہ گیا ہے تو اس نے اسپیچ دی ہے. اس کے اندر یہ کہا ہے اس نے کہ میں ایسی فیملی کے اندر پیدا ہوا ہوں کہ میری ماں عیسائی تھی، میرا باپ مسلمان تھا، میں مسلمانوں کے محلے میں پلا بڑا ہوں، میں اذان سنا کرتا تھا بچپن میں، لیکن میں کرسچن ہوں. باپ مسلمان ہے، ماں کرسچن ہے، بچہ کس طرف گیا؟ ماں کی طرف گیا. اور یہ واضح مثال ہے. آپ دیکھ لیجئے ماں جس ذہنیت کی ہوتی ہے بچہ اسی ذہنیت کو قبول کرتا ہے. اس لیے کہ باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹرین کرے، اس کی ذہن سازی کرے. تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں لے کر آؤ. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو. اس بچے نے کہا کہ میری ماں جو ہے باندی ہے. باندی کا مطلب ہوتا ہے اس وقت انسانوں کے خرید و فروخت کا ایک رواج تھا. تو باندیاں جو ہوتی تھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ بھی نہیں ضروری ہوتا تھا کہ اس سے نکاح کیا ہوا ہو. باندی سے ویسے بھی ملنا جائز ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ پہلے حق کی خلاف ورزی انہوں نے ایسے کی ہے کہ میں باندی سے ہوں، باندی کا بیٹا ہوں. دوسرے نمبر پہ میرا نام فلاں ورڈ سے رکھا. اس لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے گندگی کا کیڑا. جو تیسرا حق ہے قرآن کریم، اس حق کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اور مجھے ایک حرف تک نہیں پڑھایا. قرآن کریم کی بات کو چھوڑ دیجیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک بچے کو ڈانٹ رہے تھے اب اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ تم نے بچوں کے، اپنے بیٹے کے ایک حقوق کی تم نے رعایت نہیں کی، ہر حق کے خلاف ورزی کی ہے اور تم چاہتے ہو اس سے کہ یہ تمہاری بات مرد مانے، تمہاری فرما برداری کرے، تمہارے ساتھ تمہارا معاون بنے. کیسے ممکن ہے؟ تم نے اس کے ہر حق کے خلاف ورزی کی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ یہاں پر کہ قرآن کریم سکھانا اولاد کو اور قرآن کریم کی تعلیم دینا، قرآن کریم کے پیغام کو ان تک پہنچانا، الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، اور ان کو یہ تربیت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خاص طور پہ آج کے ماحول میں جب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو اسکول پڑھائے، جو ضروری جیسا ہو گیا ہے، لوگوں کی مجبوری جیسی ہو گئی ہے کہ ہر بچہ اسکولنگ چھوڑ کے مدرسے میں پڑھ نہیں سکتا، تو اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو اسکول کا نصاب ہے اس میں اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس سے قرآن کریم میں جو عقائد ہے، جو پختہ عقائد ہے، اس کے خلاف باتیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سب نے سنا ہوگا ڈارون کی تھیوری. ڈارون کی تھیوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈارون نے یہ تھیوری دی کہ انسان پہلے انسان کی شکل و صورت کا نہیں تھا بلکہ وہ بندر تھا، پھر وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ انسان کی شکل و صورت میں آ گیا. قرآن کہتا ہے کہ انسان کا وجود حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے انسان کا وجود ہوا ہے. اب یہ دو ایسے نظریات ہیں جو اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے وجود کے وقت سے اسی شکل و صورت کے اندر رہا ہے. اب وہ ڈارون کی تھیوری کہتے کہ انسان پہلے بندر تھا. تو ڈارون کی تھیوری اتنی غلط ہے کہ کوئی بھی شخص عقل مند ہے تھوڑا غور کر لے تو وہ اس کو غلط قرار دے دے گا. اور آج کل کے سائنسدان نے بھی اس کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن آج بھی پڑھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اب سمجھیے کہ اس نے جب یہ کہا تھا اس کو بھی تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے. تو اگر انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا اور ڈیولپ ہوتے ہوتے انسان پھر کچھ اور شکل میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ آج جب زمین کی کھدائی ہوتی ہے تو ہزاروں سال پرانے مجسمے ملتے ہیں انسانوں کے، انسان اسی شکل و صورت میں ہے کہ نہیں؟ بہت سارے جو پرانے مندر ہیں یا پرانے اس طرح کی چیزیں ہیں، پہاڑوں پہ انسانوں کی شکل کی کھدائی کی ہوئی ہے، وہ ہزاروں سال پہلے کے ہیں. سائنسدانوں نے کہا کہ ہزاروں سال پہلے کی چیزیں یہ.
تو ہزاروں سال پہلے انسان اسی شکل و صورت کے تھے. یہ مجسمے بتلا رہے ہیں, یہ اسٹیچو بتا رہے ہیں, یہ دیواروں اور پہاڑوں پہ کندہ کی ہوئی تصویریں بتلا رہی ہے. اگر ڈیولپ ہوتے ہوتے بندر سے انسان بنا ہے تو 1000 2000 3000 سال کے بعد انسان ڈیولپ ہو کے کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی واضح اور یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں اولاد کے تعلق سے. مثال کے طور پہ یہ جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے کہ اولاد کم سے کم پیدا کرو, اس میں ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے ریزن پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان اولاد ہی پیدا نہ کرے. اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ بولتے ہیں کہ اولاد ہی پیدا نہیں کرنا ہے. ایک صاحب کا میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح سے پہلے جب مجھ سے ملنے آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب میرا ارادہ ہی نہیں اولاد لینے کا. تو اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی ہے لوگوں کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج جب کہ ہمارے بچے اسکولنگ پڑھتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں اور باضابطہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے گمراہ نہ ہوں, ذہنی طور پہ مرتد نہ ہو, وہ ذہنی طور پہ کرسچن یا کوئی اور عقیدے کے حامل نہ بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مساجد کو, ان مدارس کو, ان مکاتب کو آپ کو آباد رکھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری امت کو اپنے اولاد کو قرآن کریم سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شکریہ کے ساتھ کہ آج جو میں نے پروگرام سنا ہے ماشاءاللہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوں. بچوں نے اتنے پرفیکشن کے ساتھ اور اتنے اچھے انداز میں نعت, تلاوت اور قرآن کریم کے تعلق سے خاص طور پہ جو اس تقریر کی اور ابتداء کے تعلق سے جو مناظرہ تھا, سب کچھ بہت ہی اچھا تھا. اس لیول کا تھا کہ مدرسے جہاں پر عربی کی تعلیم ہوتی ہے, عربی چارم پنجم ششم کے بچے اس لیول کی چیزیں پیش کرتے ہیں, ان بچوں نے جو مکاتب کے بچے تھے, جو حفظ کے بچے تھے, ان لوگوں نے پیش کیا. اس کے لیے میں یہاں کے جو اساتذہ اکرام ہیں جنہوں نے انتھک محنت کی ہے, اس کے لیے ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں جن لوگوں نے ایسا خوبصورت بزم سجانے کے لیے ان لوگوں کی مدد کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. ان کے بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد حارث صاحب پالنپوری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر مسائل سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور اپنے دعا کے ذریعے سے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام طلباء نظام, ہم سب اولاً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی محنتوں سے, اساتذہ کی محنت, طلباء کی محنت, یہاں کے تعاون کرنے والوں کی محنت, سب کی ملی جلی محنت سے اللہ نے یہاں مدرسے کے ایک نظام کو قائم فرمایا. سب کی محنتیں لگتی ہے, ان کی محنتوں پر اللہ نے ایک نظام قائم کیا کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلانا چاہے تو اس کا انتظام موجود ہے.
ورنہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ماں باپ کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کا انتظام نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ قدردانی یہی ہے کہ ہم ان تمام شعبوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھو، اولاد کا ہونا ایک نعمت ہے، اور اولاد کا دیندار ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ماں باپ رو رہے ہیں، اولاد ہے لیکن باپ کو آنکھ دکھا رہی ہے، ماں کو آنکھ دکھا رہی ہے، ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں کہ اولاد نیک بن جائے۔ تو اولاد کا نیک ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ جہاں دیکھو چند باتیں جو بزرگوں نے لکھی ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم کو اپنے کام سے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کو اپنی غذا اور اپنی دوا سے زیادہ ضروری نہ سمجھیں۔ آج غذا کیسے ضروری سمجھ رہے ہو؟ ہم نہیں کھائیں گے، بچے نہیں کھائیں گے، بچوں کو نہیں کھلائیں گے، بچوں کو بھوکا رکھیں گے، لوگ تانا دیں گے۔ کیسا باپ ہے کہ بچے کے کھانے کا بھی انتظام نہیں کر رہا ہے؟ جس طرح غذا کو ضروری سمجھ رہے ہو اور بیمار ہونے پر دوا کو ضروری سمجھ رہے ہو، اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے اولاد کی اچھی تعلیم اور اس کی اچھی تربیت۔ ایک خلیفہ گزرے، خلیفہ منصور، ان کے زمانے میں انہوں نے بنو امیہ کے علماء کو قید کر دیا تھا۔ جب ان علماء کو قید سے رہا کیا گیا، قید خانے سے باہر نکالا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ اس قید خانے کے زمانے میں تم کو سب سے زیادہ پریشانی اور تکلیف کس چیز سے ہوئی؟ یعنی کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے قید خانے میں تم کو بہت تکلیف ہوئی ہو، بہت پریشانی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، دیکھو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے، لیکن ان تکلیفوں کو نہیں بیان کر رہے۔ کیا بیان کر رہے؟ علماء بیان کر رہے ہیں ہم کو سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ ہم کو اتنا جلدی قید کر دیا گیا، ہم کو اتنا جلدی قید کر دیا گیا کہ ہم کو اتنا موقع بھی نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کر سکتے۔ اگر ہم کو تھوڑا موقع ملتا، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کر لیتے تاکہ ہمارے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جاتی۔ ہم قید خانے میں چلے گئے، اتنا زمانہ بھی گزرا، اس زمانے میں ہمارے بچے جو تعلیم و تربیت سے محروم رہے، اس کی ہم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ پھر آگے کہتے ہیں جیل کی صعوبتیں، وہاں کی تکلیفیں، ہم تو اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے عادی تھے، ہم کو وہاں کی صعوبتیں اتنی زیادہ پریشان کرنے والی نہیں نظر آئی، اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جس طرح اچھے استاد کا انتخاب کا موقع ملنا چاہیے وہ موقع نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے ہم کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ ایک تعلیمی کانفرنس تھی، اس میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، اس میں حضرت یوں کہتے ہیں، اس کانفرنس میں ایک بات پتے کی انہوں نے یوں کہی کہ دیکھو اولاد کا کم عمری میں مر جانا بہت بڑی بات ہے، اولاد کا کم عمری میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ اولاد بڑی ہو اور ماں باپ ان کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہ کرے۔ یہ اولاد خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور ان کے ماں باپ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی کہ ماں باپ نے
اولاد کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی، اولاد بے راہ روی پر رہی، گناہ پر رہی، اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، وہ جس طرح جہنم کا ایندھن بنے گی، ان کے وہ ماں باپ بھی ایندھن بنیں گے جن ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ واقعات میں دیکھو، قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ ابھی جیسا انعام دیا گیا، 1 سال میں 15 پارے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ اس قرآن کی ہر طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو نہیں شامل کریں گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے وعدہ لیا ہے، حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو، اللہ جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی اور بچے کو بھی اللہ حفظ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا۔ کیسے کیسے واقعات ہیں۔ امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال میں حافظ ہوئے؟ 1 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ جب حج کے سفر میں روانہ ہو رہے تھے تو پورے جہاز میں کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھا، اور رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، تراویح میں کون سنائے گا قرآن؟ تو حضرت کے دل میں علماء ہیں، سارے علم جاننے والے ہیں، لیکن حافظ قرآن کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تراویح میں پیچھے کی صورتیں پڑھے، قرآن مکمل ہونا چاہیے۔ تو حضرت ہی نے جو ہے قرآن کا حفظ شروع کیا، دین کا 1 پارہ یاد کرتے تھے، حافظ ہو جاتے تھے، اور پھر وہی پارہ تراویح میں سناتے تھے۔ مہینہ پورا ہوا اور پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اللہ کا معجزہ نہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے والد لے کر آئے اور یہ کہا میرے بیٹے کو جو ہے عالم بنانا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارے مدرسے میں شرط ہے، ہم اسی کو عالم بنائیں گے جو حافظ قرآن ہے۔ تمہارا بچہ حافظ قرآن ہے؟ اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے تو پہلے اس کو حافظ قرآن بناؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ شرط سنی تو وہ لے کر گئے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے۔ 7 دن میں واپس آئے بیٹے کو لے کر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو عالم بنا دو۔ تو کہا ہماری شرط پوری ہونی چاہیے۔ تو کہا ہاں آپ کی شرط پوری ہو گئی، میرا بیٹا 7 دن میں حافظ قرآن ہو گیا۔ نہیں اللہ کا معجزہ؟ ابھی ہم جوگیشوری میں رمضان سے پہلے بچی کی تشکیل کی، خان ٹاور میں بچی رہتی ہے، اس کی تشکیل کی، حافظ قرآن ہونا چاہیے، SSC کا ایگزام دے رہی ہے، 9 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئی۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کو جو ہے اس سے آراستہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا نا، یہ قرآن کا حقوق ہے، ان حقوق کو ہم ادا کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اسی لیے یہ جو مقاصد ہے اور جو یہ مدارس کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ جزائے خیر دے ان اکابر کو، ان اسلاف کو جنہوں نے یہ نظام ہمارے ہندوستان میں قائم کیا، جو ہماری ایمان کے لیے، ہماری قرآن کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعے ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں کہا کرتے تھے میں اپنے سارے اعمال کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اس عمل کو دیکھ کر دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری نجات کے لیے ایک عمل موجود ہے۔ وہ کون سا عمل تھا؟ تو کہا میں نے مکاتب کا جو جال بچھایا ہے، حضرت نے اس کی ابتدا کی تھی، مکاتب کا جو جال بچھایا ہے یہ عمل میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو ہے ان مکاتب کو، ان مدارس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے جو ہے اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے تو ہمارے لیے اللہ کے سامنے یہ جواب دینا کافی نہیں تھا کہ مدرسہ تھا نہیں، مکتب تھا نہیں، تم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے، بچوں کی کہاں تربیت کرتے؟ ہر ایک کو جواب دینا اللہ کے یہاں، ماذا علمتم وماذا ادبتم، تم نے اپنے بچوں کو کیا علم سکھایا اور اپنے بچوں کی کیا تربیت کی۔ اس لیے جو ہے اس ذمہ داری کو سمجھنا، یہ پروگرام اور یہ جلسوں کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں۔
اور جو ہے جو اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں رکھی ہے ان ذمہ داریوں کو کما کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس یہاں کے مدرسے کو، مکتب کو اور یہاں کی تعلیم کو بے انتہا قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو بھی قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ اس کی تعلیمی تربیتی اخلاقی معیار کو بلند سے بلند کر فرمائے، اور جو معاونین ہے، جو محسنین ہے، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، ہر چیز میں اللہ بہترین سے بہترین ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ولا اله غيرك